अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की लड़की से शादी की। कोई शख्स 9 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता है? ये तो जुल्म है, जबर है, ज्यादती है। एक अल्लाह का पैगंबर ऐसा काम कैसे कर सकता है कि एक 9 साल की लड़की से शादी कर ले? ये वो एतराज़ है जो क्रिश्चियन भी करते हैं मुसलमानों पर, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी करते हैं। उनके साथ साथ एथियस्ट और फेमिनिस्ट भी ये जो है ना तनकीद करते हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुसलमानों में भी जो नई जनरेशन है वो इस एतराज़ का मंतकी और लॉजिकल जवाब ना मिलने की वजह से और इल्म की कमी की वजह से वो दीन इस्लाम से मुतनफ़र हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस सवाल को तफसील के साथ एड्रेस किया जाए। तो आइए तफसील से समझते हैं कि इस वाक़े की हकीकत क्या है। दोस्तों, मुसलमानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा आयशा से शादी के हवाले से दो तरह की राय पाई जाती हैं। एक तो वो मुसलमान हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा आयशा सल्लल्लाहु अलैहा से शादी की तो उस वक्त अम्मा आयशा की जो उम्र थी वो 6 साल थी, और जब रुखसती हुई तो 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। और दूसरे उलमा वो हैं जो इस रिवायत को मानने से इनकार कर देते हैं, जिनके मुताबिक अम्मा आयशा की उम्र शादी के टाइम पे जो है निकाह के टाइम पे 16 साल थी और रुखसती के टाइम पे 19 साल थी। किसी के मुताबिक 20 साल थी, किसी के मुताबिक 24 साल थी। मुख्तलिफ उलमाओं की मुख्तलिफ राय पाई जाती है। तो अगर उलमाओं की जो दूसरी कैटेगरी है जो ये कहते हैं कि सैयदा आयशा की उम्र जो है 16 साल, 19 साल या 22 साल थी, अगर ये बात मान ली जाए, उनकी बात मान ली जाए तो ये मसला ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उन उलमाओं की बात मानी जाए जो ये मानते हैं कि अम्मा आयशा की उम्र जो है निकाह के वक्त 6 साल थी और रुखसती के वक्त 9 साल थी, तो उसका क्या जवाब है? 9 साल की उम्र की लड़की से शादी करने की क्या जस्टिफिकेशन है? अब इस बात को 3 पहलुओं से देखा जा सकता है। पहला पहलू है हिस्टोरिकली, कि हिस्टोरिकली कल्चरली दुनिया में क्या रिवाज रहा है, लड़कियों की शादी की कौन सी उम्र जो है ना सही रही है, किस उम्र में लड़कियों की शादियाँ हुआ करती थी। दूसरा इसका अखलाकी पहलू है कि क्या अखलाकी तौर पर ये जवाज़ बनता है कि 9 साल की लड़की से शादी कर ली जाए। और तीसरा पहलू बनता है साइंटिफिकली, कि मेडिकली जो है क्या 9 साल की लड़की की शादी की जा सकती है कि नहीं। क्या 9 साल की लड़की की अगर शादी कर ली जाए तो उसकी जान को ख़तरा तो नहीं होगा, उसको मेडिकली जो है ना परेशानियाँ तो नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो आइए इन तीनों पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। तो इन तीनों पहलुओं पर नज़र डालने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मिनिमम एज आज दुनिया में राइज है कि 18 साल मिनिमम एज है लड़के और लड़की की शादी के लिए, इसकी क्या तारीख है, ये कब शुरू हुई। तो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि 18 साल जो मिनिमम एज राइज की गई है वो अभी आज से कुछ 40-50 साल पहले 1979 में पहली बार मिनिमम एज जो है ना डिक्लेयर की गई है 18 साल। इससे पहले माजी में ये 1929 में जो है ना इंग्लैंड में राइज की गई थी 16 साल। 1929 के बाद मिनिमम एज थी 16 साल। 1979 में पहली बार इसको 18 साल किया गया। नॉन हिस्ट्री में जितनी भी हिस्ट्री से हम वाकिफ़ हैं, जो हिस्ट्री हम तक पहुंची है, उस तारीख में पहली बार जो मिनिमम एज डिवाइस की गई थी, जो मिनिमम एज जो है ना रखी गई थी लड़कियों की और लड़कों की शादी के लिए, वो 1275 में, आज से तकरीबन 800 साल पहले इंग्लैंड में ही वो मिनिमम एज जो है ना मुख्तस की गई थी। और आप हैरान हो जाएंगे वो सुन के कि वो मिनिमम एज थी 12 साल। जी हाँ दोस्तों, 1275 में इंग्लैंड में पहली बार नॉन हिस्ट्री में मिनिमम एज लड़कियों की जो तय की गई वो 12 साल थी। मिनिमम एज जो तय की जा रही थी, इसका मतलब ही यही है कि उससे कम उम्र की लड़कियों की भी शादियां होती थी। उस वक्त ये कल्चर आम था कि 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की भी शादियां हुआ करती थी, तभी तो 12 साल मिनिमम एज रखी गई। अगर 12 साल से बड़ी उम्र की लड़कियों की शादियां की जा रही होती तो क्या ज़रूरत थी मिनिमम एज को 12 साल करने की। तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादियां आम हुआ करती थी। वो जो 12 साल की उम्र थी वो भी पूरी दुनिया में राज नहीं थी, वो सिर्फ इंग्लैंड में थी। उसके बाद स्वीडन ने 1686 में इसको चेंज किया और इसको मिनिमम एज कर दिया 15 साल। उन्होंने भी 18 साल नहीं किया। 15 साल लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 साल। दोस्तों, साइंस का इदारा कायम होने से पहले, बाकायदा जो साइंस का इदारा कायम हुआ है वो 300-400 साल पहले ही कायम हुआ है। और मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है वो तो पिछले 100 साल में की है। तो मेडिकल साइंस के इस्टेब्लिश होने से पहले लोग कैसे तय करते थे कि लड़कियों की और लड़कों की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए शादी के लिए? इंसान बिल्कुल वैसे ही तय करता था जैसे दुनिया के तमाम जानदार तय करते हैं, अपनी बायोलॉजी को देख के। इंसान की बायोलॉजी खुद बताती है कि उसको किस चीज़ की नीड है। मिसाल के तौर पर हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। हमें नींद आती है, हम सोते हैं।
بالکل اسی طریقے سے جب لڑکے اور لڑکی کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے، جب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اب ان کی شادی کر لی جائے، ان کا جسم بتا دیتا ہے کہ اب ان کی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جو یہ بلوغت کی عمر طے کی گئی ہے 18 سال، اس سے پہلے جو مرد بالغ کنسیڈر کیا جاتا تھا وہ کیا جاتا تھا جب اس کے زیر ناف بال آ جاتے تھے۔ ایک لڑکا جس کے زیر ناف بال آ جائیں اس کے لیے ڈکلیئرڈ ہو جاتا تھا کہ اب یہ جوان ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے جب لڑکیوں کی پیوبرٹی شروع ہو جاتی تھی، جب ان کی ماہواری شروع ہو جاتی تھی، تو یہ طے ہو جاتا تھا کہ جی اب یہ جوان ہو گئی، اب یہ شادی کے قابل ہے، کیونکہ آپ کی بایولوجی نے خود بتا دیا ہے کہ اب اس کو کس چیز کی نیڈ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے بھوک کی نیڈ ہوتی ہے، جیسے نیند کی نیڈ ہوتی ہے، ویسے ہی آپ کے جسم نے خود بتا دیا کہ اب اسے کس چیز کی نیڈ ہے۔ اسی بات سے طے کیا جاتا تھا کہ اب یہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں، اب ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور چونکہ انسان کے جسم میں وہ تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں، اسی لیے میڈیکلی بھی کوئی پرابلم نہیں آتی۔ نہ صرف دنیا میں یہ رائج رہا ہے کہ 9 سال 10 سال 11 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کی جاتی تھیں، ان کے بچے ہوتے تھے، وہ پوری پوری زندگیاں گزارتی تھیں، اور یہ کوئی ماضی کے قصے نہیں ہے، آج بھی دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسی ریاستیں ہیں، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر انڈر ایج میرجز نارمل ہوتی ہے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس لسٹ میں کوئی 50 سے اوپر ممالک شامل ہیں۔ مڈل ایسٹ کے تقریباً تمام کے تمام ممالک، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، اس کے علاوہ افریقہ کے بہت سارے ممالک، ساؤتھ امریکہ کے کچھ ممالک، مطلب اس لسٹ میں بہت بڑا نمبر ہے جن میں آج بھی انڈر ایج میرجز ہوتی ہیں۔ نائجیریا میں تو 78% سے اوپر کی جو ہے نا تناسب ہے 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں کرنے کا۔ مطلب بہت چند، مطلب صرف 22% لڑکیاں ایسی بچتی ہیں جو 18 سال کی عمر کے بعد جن کی شادیاں ہوتی ہیں، ورنہ 78% لڑکیوں کی شادیاں 18 سال کی سے بہت کم عمری میں کر دی جاتی ہیں آج بھی۔ میڈیکلی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں آتی۔ آپ کو یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدہ عائشہ سے 9 سال کی عمر میں شادی کا جو واقعہ ہے نا، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں پہلی بار کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، یہ پوری دنیا میں یہی طریقہ کار رائج تھا اور آج بھی رائج ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے کہ ایسی شادیاں نہ دیکھی ہوں، انڈر ایج میرجز نہ دیکھی ہوں، آپ کے لیے یہ بڑی انوکھی سی بات ہو، لیکن یہ انوکھی بات نہیں ہے۔ ہم چونکہ سارے کے سارے ویسٹرن کلچر سے انسپائرڈ لوگ ہیں، ہم صرف اسی چیز کو صحیح مانتے ہیں جس کو ویسٹ صحیح کہتا ہے۔ اور ویسٹ نے یو این بننے کے بعد، یو این بننے کے بھی کوئی 30 سال کے بعد یہ طے کیا تھا کہ انڈر ایج میرجز جو ہے نا وہ ختم کی جائیں گی، اور منیمم بینچ مارک سیٹ کر دیا تھا 18 سال۔ اب ہمارے لیے، ہمارے حساب سے جو ہے نا صرف 18 سال ہی اپروپریٹ عمر ہے کسی لڑکی کی شادی کرنے کی، لیکن ہمارے حساب سے دنیا نہیں چل رہی۔ سائنٹسٹ کے مطابق ہومو سیپینس یعنی کہ انسان اس دنیا میں کوئی 3 لاکھ سال سے آباد ہے۔ 3 لاکھ سال سے وہ اپنی بایولوجی کو دیکھ کر ہی فیصلے کرتے تھے کہ کون سے صحیح عمر ہے شادی کرنے کی۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ لوگوں میں سے اگر کچھ لوگوں نے پیٹس پال رکھے ہیں، کسی نے بلیاں پالی ہوئی ہیں، کتے پال رکھے ہیں، کسی نے جانور جو ہے نا جو مویشی ہوتے ہیں وہ پالے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر جانور کی ایک سرٹن عمر ہوتی ہے۔ اس عمر کے بعد اس کی جو ہے نا بریڈنگ لازمی کرائی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی وہ عمر آ جاتی ہے، اس کے اندر باڈی میں وہ نیڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نیڈ کے پیدا ہوتے ہی اس کی جو ہے نا حرکات بتا دیتی ہیں کہ اب جی اس کو ریکوائرمنٹ ہے، اب اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر میرا عاجزانہ سا ایک سوال ہے، جن لوگوں نے، جن انٹلیکچوئلز نے یہ 18 سال کی عمر طے کی اور انہوں نے پوری دنیا کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کی اور پوری دنیا کو اس بات پر منا لیا کہ جی 18 سال سے پہلے لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں کرنی، تو ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی 10 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے، 10 سال کی عمر میں اب ان کی باڈی کی نیڈ جو ہے نا پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ نیڈ جو ہے نا مستقل ان کو تنگ کر رہی ہے، مستقل اندر سے جو ہے نا پکار رہی ہے۔ جس طریقے سے بھوک لگتی ہے، آپ بھوک لگتی ہے، آپ کی بھوک کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جب تک آپ کچھ کھائیں نا وہ بھوک کی شدت ختم نہیں ہوتی۔ بالکل اس طریقے سے آپ کو نیند آتی ہے، آپ کی باڈی بتاتی ہے کہ اب مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ آرام نہیں کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، سوئے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے باڈی کی ایک نیڈ پیدا ہو چکی ہے، اب اس نیڈ کو پورا کیسے کرے گا وہ بچہ؟ جو آپ کی نظر میں بھی بچہ ہے، جس کی جو ہے نا ابھی شادی کی صحیح عمر نہیں ہے، اس کی باڈی آپ کے ڈیسیجن کے بالکل برخلاف جو ہے نا اس کو پکار رہی ہے بار بار۔ اس باڈی کی ریکوائرمنٹ کو ختم کرنے کا کون سا طریقہ جو ہے نا آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟
اگر آپ کی شادی نہ کی جائے تو آپ کے پاس سوائے غیر اخلاقی غیر شرعی طریقوں کو اڈاپٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچتا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ مجھے اس ویڈیو میں جو ہے نا اس طرح کی گفتگو جو ہے نا بیچ میں شامل کرنی پڑ رہی ہے، لیکن مجبوری ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب 16 سال کی عمر کی یا 15 سال کی عمر کی لڑکی کی شادی کی جا رہی ہے تو اس پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے والدین اس پہ بہت ظلم کر رہے ہیں، جبکہ میرے حساب سے انسان کی بائیولوجی کے بالکل اگینسٹ لا بنا دینا یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ آج یو این میں جو ہے نا تمام ممالک بیٹھ گئے یہ طے کرتے ہیں کہ جی آج کے بعد جو ہے نا جو سونے کا میکسیمم ٹائم ہے وہ 4 گھنٹے، 4 گھنٹے زیادہ کسی کو سونے نہیں دیا جائے گا، 20 گھنٹے کام کرایا جائے گا۔ وہ فیصلہ تو آپ کے حق میں لیا گیا کہ یار یہ جو آپ بھوک سے پریشان ہو رہے ہیں، جو آپ انفلیشن جو ہٹ کر رہی ہے، اس سے لڑنے کے لیے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کی نظر میں فیصلہ صحیح ہوگا؟ آپ کی باڈی کی نیڈ ہے کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے کی نیند۔ اس 6 سے 7 گھنٹے کی نیند کے اگینسٹ میں جو ہے نا جو آپ کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ کی بایولوجی چیخ کے آپ کو بتاتی ہے، اس کے برخلاف اگر دنیا بھر کے ممالک جو ہے نا یہ فیصلہ کر لیں، ہمارے سربراہان ممالک کے 4 گھنٹے کی نیند سے زیادہ جو ہے نا کسی کو سونے نہیں دیا جائے، تو اس فیصلے کے ہونے کے بعد جو بندہ 4 گھنٹے سے زیادہ سو جاتا ہے، کیا وہ ظلم کر رہا ہے؟ یا ظلم اس بندے نے کیا ہے جس نے یہ طے کیا کہ 4 گھنٹے سے زیادہ سویا نہیں جائے گا؟ تو دوستو یہاں پر بھی ظلم ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے منیمم ایج 18 سال رکھی ہے۔ 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں آج بھی پوری دنیا میں ہوتی ہیں۔ کلچرلی جو لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں 18 سال سے کی شادی کو منیمم ایج، وہ آج بھی کم عمری میں لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور آج بھی وہ شادیاں کامیابی سے چل رہی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مسلمانوں کی اس دوسری جماعت کی طرف جو یہ رائے رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب سیدہ عائشہ سے ہوئی، سیدہ عائشہ کی عمر 16 سال سے زیادہ تھی۔ ان کے پاس اپنی اس بات کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انگلش میں لیٹرز کو 2 الگ پڑھا جاتا ہے، مطلب 21 ہے تو 2 الگ پڑھا جا رہا ہے، 1 الگ پڑھا جا رہا ہے، 21۔ اس کے بنسبت اردو میں جو ہے نا اس کو 21 پڑھا جاتا ہے ایک ساتھ، انگلش میں 21 پڑھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عربی میں بھی اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، مطلب مثال کے طور پہ 16 کے لیے 6 عشرہ پڑھا جاتا ہے اور 19 کے لیے 3 عشرہ پڑھا جاتا ہے۔ 6 جو ہے 6 کو کہتے ہیں اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ تو جس راوی نے بھی حدیث روایت کی ہے اس راوی سے غلطی ہوئی ہے، اس نے عشرہ جو ہے نا بھول گئے، یا پھر جو ہے نا ان سے بتاتے ہوئے غلطی ہو گئی، یا پھر جنہوں نے اس حدیث کو جو ہے نا جمع کیا ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ 10 کا جو لفظ جو ہے نا وہ ایک لفظ اس میں سے غائب ہے۔ پہلی دلیل تو وہ یہ پیش کرتے ہیں، اور اسی کے لیے اس اپنی بات کے لیے جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پرانے علماء نے کئیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ روایات جو ہیں، جو احادیث ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں حدیث کی کتاب ہے، وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاننے کے تقریباً 100 سال کے بعد، آلموسٹ 90-100 سال کے بعد جو ہے نا حدیثی کتابیں لکھی جانی شروع کی گئی ہیں۔ پہلی بار حدیث کو کتابی شکل میں جو ہے نا جمع کیا گیا، تو چونکہ اتنا بڑا لمبا عرصہ اس میں بیچ میں گزر چکا ہے، اس لیے اس کے اندر غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے کسی بھی روایت کو جو پیش کیا جائے گا، کسی بھی حدیثی کتاب میں جو روایت لکھی گئی ہیں، پہلے ان کو عقلی بنیاد پر، منطقی بنیاد پر جو ہے نا پرکھا جائے گا۔ اگر وہ منطقی بنیادوں کے بالکل خلاف ہے تو اس روایت کو رد کر دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، اور 25 سال وہ شادی چلی۔ اس 25 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اما خدیجہ سلام اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تقریباً 3-4 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی مکے سے مدینہ اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، تو ان کی نگہداشت کے لیے آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی کہ آپ شادی کر لیں۔ ایک شخص جس کو اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت ہے، وہ کیسے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کر سکتا ہے شادی کے لیے جس کی عمر صرف اور صرف 6 سال ہے؟ تو چونکہ یہ منطقی بنیادوں پر جو ہے نا بات صحیح نہیں بیٹھتی، اسی لیے ہم اس بات کو ازیوم کر لیں گے کہ وہ روایت جو 6 سال اور 9 سال کے حوالے سے، اس میں عشرہ ورڈ جو ہے نا غائب ہے۔ یہ 16 سال اور 19 سال کی عمر ہے۔ دوسری دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں وہ تاریخ کی بالکل شروعاتی کتابیں، جو اسلامی تاریخ کی جو بالکل شروعاتی کتابیں لکھی گئیں، جو تقریباً 90-100 سال کے بعد جو ہے نا پہلی کتاب لکھی گئی، وہ طبقات ابن سعد ہے۔ تو طبقات ابن سعد میں ایک روایت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس کے اندر مینشن کر رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت کیا،
اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا اسلام قبول کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے جو بچے اس وقت موجود تھے اس میں بھی اماں عائشہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ اماں عائشہ سلام اللہ علیہ اس وقت موجود تھیں۔ تو دعوی نبوت کے بنا تقریباً کو 14-15 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے شادی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اماں عائشہ اس وقت زندہ تھیں، اور اس روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اماں عائشہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو ایک سال کی بچی یا 2 سال کی بچی تو اسلام قبول نہیں کر سکتی، کم سے کم 5-6 سال ان کی عمر ہونی چاہیے لاجیکلی۔ اگر 5-6 سال عمر ان کی ازیوم کر لی جاتی ہے اور 14 سال کے بعد ان کا نکاح ہو رہا ہے، مطلب ان کی عمر تقریباً کوئی 20-21 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ یہ دوسری جو ہے نا دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ ایک تاریخ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کس عمر میں شادی کی۔ اسی لیے اگر کوئی صحیح بخاری کی حدیث کا انکار کر دیتا ہے تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ ان روایات کا جو ابن سعد کی روایت ہے یا جو لاجیکل باتیں جو علماء کرتے ہیں، اگر ان کا انکار کر دیتا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک تاریخ کا قصہ ہے۔ چونکہ اس پر اعتراض بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اعتراض بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ جو ہے نا کردار کشی کی جاتی ہے، ان کے خلاف خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا مہم جوئی کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ واقعہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے میں نے اس کو لاجیکل بنیادوں پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی 9، 10، 11 سال کی عمر کی شادیوں کو معیوب سمجھا ہی نہیں گیا۔ یہ ہمیشہ سے انسانوں کی جو ہے نا پریکٹس رہی ہے اور آج بھی قائم ہے پریکٹس۔ صرف چند ممالک نے یہ طے کیا ہے کہ جی منیمم ایج 18 سال ہونی چاہیے، اور انہوں نے بھی زیادتی کی ہے۔ کیونکہ اگر انہوں نے 18 سال طے کر لی ہے تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ جو 8 سال 9 سال بندے نے اپنی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کرنا، یا اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کو جو ہے نا نظر انداز کیسے کرنا ہے، یا اس کی تسکین کا کیا جو ہے نا طریقہ اپنانا ہے، وہ بھی بتا دیں۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سیریز ابھی بھی جاری ہے، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ LGBTQ کی یہ جو تحریک دنیا میں چلی آ رہی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جزاک اللہ۔